آواز بلندتر صلوات۔ صلوات بآواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صلوات دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم روز کہے بنا ساؤنڈ والے بھائی کو ساؤنڈ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا خصوصاً جناب سرفراز ہاشمی صاحب، ان کے برادران اور پسلان اور تمام اہل خانہ قمر بھائی اور ان کی تمام انتظامیہ کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں سب دعاؤں کی یہی ایک دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو، جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والامر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ جو زمانے کے زین العبا بھی ہیں، وہ جو وقت کے امام رضا بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد یعنی کہ ابی الفضل العباس بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ زمانے کا ہر منکر ولایت علی یہ جان لے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وہ روز وہ جو ایک سیٹنگ
ही है, परसों ठीक थी, कल लोड पूरा नहीं, लेकिन अब मैंने तो लोड पूरा ही रखना है। अब 7 मजलिसों में मेरा लोड पूरा था तो मैं 8वीं में अपना लोड कैसे कम करूँ? हाँ, बड़ी तवज्जो है। इसकी इको थोड़ी सी बोल दें, वो तशार, वो इको, वो बेस, वो सारी चीज़ें जो आपकी मोहब्बत में शामिल है उन्हें थोड़ा सा ठीक करें। पंखे बंद करने हैं तो बंद कर दें, भले ये मेरे ऊपर वाला पंखा भी बंद कर दें जिसकी हवा मुझे 7 दिन से आई नहीं है, इसका मुझे फ़ायदा ही कोई नहीं। पंखे सारे बंद कर दें, लाइटें भी आदि कर दें, लेकिन इसका लोड पूरा रखें। मिल के आपके क्या कहने, आपके इस मोहब्बत के क्या कहने। सारी इंतज़ामी मजबूरियाँ, मामला ठीक ठाक चलते रहते, चूँकि ना रोज़ रोज़ अशरा आएगा और ना ये बाकी जो 2 दिन रह गए हैं, ये बड़ी अहम तरीन मजालिस हैं, फ़ज़ाइल के हवाले से तो है ही और मसाइब के भी हवाले से। तो फ़ज़ाइल में काम जैसा भी हो हम मिलजुल के चला लेते हैं, लेकिन मसाइब में काम एक ही बंदे का होता है, तो इसके लिए इसका फिट होना बड़ा ज़रूरी है। बाकी आप सबकी दुआएं, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं खुद काबिल फ़र्श अज़ा होने की हैसियत से सरफराज भाई और कमर भाई और सारी इंतज़ामिया की तरफ से हर अज़ादार का शुक्रिया अदा करता हूँ जितनी कसीर तादाद में आप तशरीफ़ लाए। यकीनन आजर इसका जनाब सय्यदा कौनैन के पास है। शजाते बनी हाशिम के उन्वान से आज ये 8 मुहर्रमुल हराम की मजलिस अज़ा है, और आज की मजलिस का लुत्फ़ ये है कि आज शजाते बनी हाशिम नहीं, आज शजाते कमरे बनी हाशिम बड़ी तवज्जो। अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा। अल्लाह कह रहे मैंने देखो कैसी अच्छी मिसाल दी है अपने कलिमा तय्यबा की। इतना भी अगर रहे तो मुनासिब है, ठीक है, लेकिन इससे कम ना हो। अगर इससे बेहतर हो जाए तो ठीक है, लेकिन कम इससे ना हो। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा। देखो मैंने कितनी अच्छी मिसाल दी है अपने कलिमा तय्यबा के लिए। मेरा कलमा ऐसे पाक है जैसे वो शजराए तय्यबा पाक है कि जिसकी जड़ें हाशिमो, अब्दुल मुत्तलिबो, अबू तालिबो, अब्दुल्ला जैसे सरदार हैं, जिसका तना मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा है, जिसकी फैली हुई शाख जनाब सैयदा है, उसकी टहनियाँ आइम्मा अहले बैत है, उसका समर हर दौर का इमाम ज़माना है, और उस दरख्त के पत्ते हमारे शिया हैं। लेकिन उसकी जो शाख आसमान में फैली हुई है, जिसने कुल बनी हाशिम पे साया किया, उस शाख का नाम सैयदा है, और जो कुल बनी हाशिम पे फैली हुई शाख है उसकी दुआ का नाम ही अब्बास है। सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे, सदा आबाद रहे। आज सिर्फ बनी हाशिम नहीं, आज कमरे बनी हाशिम बिल्कुल वैसे जैसे वो शाख फैली है जिसके नीचे कुल बनी हाशिम रहते हैं, ऐसे ही कमरे बनी हाशिम का अलम है जिसके नीचे कुल बनी हाशिम रहते हैं। काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन कमरे बनी हाशिम सकाए मासूमा अबुल करबा आशिके जलाले इलाही इश्क़े हुसैन का खाना काबा। हमेशा जिंदाबाद रहे। जिसे वगैरह समझ आया भाई, पहला लफ्ज़ से तमाम शुरू हो गया है मौला अब्बास की नालैन का, और अगर आप साथ जुड़े रहे तो फिर हम फ़ज़ाइल के अगले जीनों पर मिलकर सफ़र करें। कौन है कमरे बनी हाशिम? बनी हाशिम का तारुफ जिसने 7 दिन सुना है, जनाबे हाशिम को कहा जाता था कमरे अरब।
اور جناب عبد المطلب کو کہا جاتا تھا قمر قریش، اور جناب ابو طالب کا لقب تھا قمر بطحا، اور رسول اللہ کے بابا کو عرب کے بدو بھی قمر حرم کہتے تھے، اور خود رسول اللہ کو قمر الدجا کہہ کے پکارا گیا۔ بھرا پڑا ہے اقمار سے یہ قبیلہ بنی ہاشم، جس میں کوئی قمر عرب، کوئی قمر قریش، کوئی قمر حرم، کوئی قمر بطحا۔ پھر ان سارے چاندوں نے مل کر کہا عباس تو قمر بنی ہاشم۔ آپ سب سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ سرفراز بھائی آج دروازے میں کھڑے ہیں لیکن ہمارے دل کے قریب بالکل یہاں ہیں۔ جو جس مقام پہ ہے ذرا ایک دفعہ سر اٹھانا بھائی، آپ پیچھے جا کے مل کے آ جائیں تو پھر آپ کی زیادہ توجہ ہو جائے گی۔ کسی بندے نے پیچھے نہیں دیکھنا۔ ذکر ابو الفضل العباس شروع ہو، اور صرف ددیال میں ہی اسے چاند نہیں کہا جاتا تھا، ننیال والے عباس علمدار کو قمر العشیرہ، رشتہ داروں کا چاند کہہ کے بلاتے تھے۔ بڑی توجہ۔ اور غازی شہنشاہ کا ددیال تو بنی ہاشم ہے، لیکن ایک بات بڑی ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف وارث شجاعت بنی ہاشم نہیں، یہ وارث شجاعت بنی کلاب بھی ہیں۔ پاک معظمہ سیدہ ام البنین الفاطمۃ الکلابیہ کا قبیلہ ہے بنو کلاب۔ کلاب پاک معظمہ کے اجداد میں سے ایک سردار کا اسم ہے، لیکن جو پرنانا ہے نا مولا عباس کے، یعنی پاک سیدہ ام البنین کے دادا، ان کا اسم تھا عامر بن کلاب۔ ان کا لقب مشہور ہے عامر ملاو ابو الاسنہ، وہ عامر جو نیزوں سے کھیلنے والا ہو۔ بڑی توجہ بھائی، نقطہ باریک ہے۔ اور میں ملاو ابو الاسنہ، وہ جو ایک نہیں دو نیزوں سے کھیلنے والا ہو، کیونکہ یہ وہ سردار ہے جو جنگ کرتے کرتے دو نیزوں کو ایک ہی ہاتھ میں اتنی صفائی سے گھماتا تھا کہ مشہور ہو گئے۔ نیزوں سے کھیلنے والے عامر بنی کلاب کی شجاعت سیدہ ام البنین تک سفر کر کے آئی۔ اسی لیے تو مولا علی نے جناب عقیل سے کہا کسی بہادر خاندان کی مستور کا رشتہ بتائیں۔ بہادر مستور نہیں، بہادر خاندان کی مستور، چونکہ مستور کا بہادر ہونا وصف نہیں خرابی ہے، چونکہ بہادر عورتیں باہر نکل آتی ہیں، اور چونکہ خاندان بہادر، سدا سلامت رہو، ہمیشہ زندہ باد رہو، کیونکہ جو عورتیں بہادر خاندان سے ہو ان کا بہادر خاندان سے ہونا وصف ہے، چونکہ بہادر عورت خود گھر سے باہر آئے گی، جبکہ بہادر خاندان کی پردہ دار مستور کی اولاد بہادر ہوگی۔ تو فکرہ علی مولا کا تھا، بھیا عقیل کسی بہادر خاندان کی مستور کا رشتہ بتائیں۔ کہے کون رہا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا، مالک اول و آخر علی۔ پوچھا عقیل سے کیوں؟ مسلم کے بابا سے کیوں؟ کیونکہ جب اس خاندان میں دو ہستیاں بات کریں تو مقصد ہوتا ہے فضائل کا اظہار، ایک مسند پہ جناب عقیل، ایک پہ مولا علی۔ جی بھیا شجروں کے ماہر ہیں آپ، جناب عقیل سے زیادہ انصاب عرب کو کوئی نہیں جانتا تھا، جانتے تھے کہ کون سا قبیلہ بہادر، کون سا بزدل، کون سا غنی، کون سا فقیر، کن کے دسترخوان لگتے ہیں، کن کے بڑے دسترخوان سے مکھیاں اڑاتے ہیں۔ ایک ایک شجرے کا
علم جناب عقیل کو تھا، اسی لیے عرب کے بدو عقیل کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولتے تھے، کہیں اصلی باپ کا پتہ نہ چلتا۔ کی پوری طاقت کے ساتھ بھائی نعرہ پنجانی کل ایمان نعرہ ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ فرمائیے گا کیونکہ یہ ماہر انصاب ہے۔ دوسرے حاضر جواب ہے، حاضر جواب اتنے کہ جواب میں سے بھی شجاعت بنی ہاشم ٹپکتی ہے۔ جو بندہ موضوع سے متصل ہے اسے حرف حرف کی سمجھ آئے گی اور حرف حرف وہ ضائع بھی نہیں کرے۔ ایک دن شام کے دربار میں کسی نے جناب عقیل سے کہا، ہم نے سنا ہے بنی ہاشم کے مرد بڑی زیادہ شادیاں کرتے ہیں۔ ایک لمحہ رکے بغیر حاضر جوابی اور ماہر انصابی کو بروئے کار لاتے ہوئے ابو طالب کے بیٹے نے کہا، دوبارہ کہو کہ بنی ہاشم کے مرد بڑی زیادہ شادیاں کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا، تمہاری عورتیں زیادہ شادیاں کرتی ہیں۔ سلامت رہو، ہمیشہ زندہ باد رہو، سدا آباد رہو۔ پاک خاندان کی عزت پہ بولا کرو، اس سے زبان کی تاثیر بڑھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ فضائل پہنچانا نہیں، ان کے دشمنوں کی مذمت بھی بڑی ضروری ہے۔ جب مولا علی کا کچھ ہی عرصے میں میثم تمار سے اتنا پیار بڑھ گیا تھا نا، تو صحابہ علی کے پوچھتے تھے کیا وجہ ہے؟ کل آیا ہے میثم جو 40 سال سے ہیں، ان سے ایسا پیار نہیں جتاتے جیسے میثم سے جتاتے ہیں کہ اس کی ایک ادا بڑی پیاری ہے۔ یہ باقیوں کی طرح میرے فضائل تو پڑھتا ہے لیکن چوکوں میں میرے دشمن کے شجرے کھولتا ہے۔ سلامت رہو، ہمیشہ زندہ باد رہو، جسے فکر سمجھ آیا بھائی۔ شجاعت بنی ہاشم، بھائی کسی بہادر خاندان کی مستور کا رشتہ تو بتائیں۔ ایک لمحہ رکے بغیر کہا، الام البنین الکلابیہ، بنو کلاب کی سجدہ ام البنین، وہ پاک و پاکیزہ مستور جن کا مصلی کبھی چھوٹا نہیں، جن کا روزہ کبھی ٹوٹا نہیں، گھر سے باہر قدم کبھی نہیں نکالا، ادب و آداب والا خاندان، بہادر خاندان، عامر ملائب الاسنہ کی پوتی، سجدہ فاطمہ کلابیہ، مادر عباس علمدار۔ علی مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر پیغام عقد لے کے جائیں تاکہ میں عقد کر کے حسین کے علمدار کا بابا کہلواؤں۔ ملنا ساتھ بھائی، چونکہ اگر ساؤنڈ آدھا ہے تو پھر آدھا کوشش آپ کو بھی ساتھ کرنی پڑے گی۔ وہ ہے سیدہ ام البنین۔ جناب عقیل اٹھے، شگن کے تھال سجائے، عام دنیاوی چیزیں نہیں، اصول تھے بنی ہاشم کے۔ ان شگن کے تھالوں میں لے کر پہنچے اس دروازے پر جو جناب حسام کا گھر تھا، محلہ بنو کلاب میں۔ محلہ بنو ہاشم سے نکلے، دوسرے ملک سے نہیں آئے، دوسرے شہر سے نہیں آئے، ایک ہی شہر مدینہ، اسی کا دوسرا محلہ۔ جناب حسام نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا جناب عقیل ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم کھڑے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھا، رکوع کی حالت تک جھکے، اندر آئے، گھر میں بٹھایا، باہر نکل گئے، پھر 3 دن نہیں آئے، چونکہ پتا تھا اسلام کا قانون ہے، مہمان جب گھر آئے تیسرے دن پوچھو آنے کا مقصد کیا ہے۔ 3 دن پرانے وقتوں میں لوگ پوچھتے نہیں تھے کہ آنے کا مقصد کیا ہے، اب تو مہمان ابھی آتا نہیں، بندے کہتے ہیں آنے سے پہلے فون ضرور کر دینا، لیکن یہ قانون نہیں، ادب و آداب تھے۔ 3 دن مہمان سے نہ پوچھا جائے، تیسرے دن پوچھا جائے۔ یہ چلے گئے گھر سے باہر، جناب عقیل ایک محلے سے دوسرے محلے میں گئے، کہہ رہے تھے میں کوئی دور سے تو تھوڑی آیا ہوں، کہاں رہ گئے جناب حسام؟ نوکروں نے بتایا جس دن سے آپ کا قدم ان کی حویلی میں آیا ہے، باہر منادی والا ڈھول لے کے ان کے ساتھ پھر رہا ہے، مدینے میں ایک ایک کا کندھا ہلا کے کہتے ہیں مجھ سے خوش قسمت کون ہے، میرے گھر ابو طالب کا بیٹا آئے، میرے گھر
अबू तालिब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तुम्हारा मेयार समात है, इसमें मैंने खिताबत का फिक्र नहीं कहा। मेरा से ज्यादा खुशकिस्मत कौन है? मेरे घर अबू तालिब का फर्जंद आया है। कमर भाई, सरफराज भाई, जितने सामईन, जितने इंतजामिया वाले, जिसने इस फर्श अज़ा में इस बैनर के लगाने से लेकर ज़ियारतें तैयार करने और एंड वाली सिक्योरिटी ड्यूटी तक ड्यूटियां दी हैं, तुम सबके बख्तों में इजाफे के लिए फिक्र पड़ने लगा। जिसके घर अबू तालिब का एक बेटा है वो इतना खुशकिस्मत, मजलिस वाले घर अबू तालिब के 12 बेटे। जिंदाबाद। हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए भाई मिलके बोले सारे सखी सरदार कलंदर। आप जिए, आप सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। बड़ी तवज्जो भाई। तीसरे दिन आए, पूछा बिस्मिल्लाह क्या हुक्म है? कहा आपकी बेटी का रिश्ता लेके आए। कहा मुझे मंजूर है। कहा आपने तो पूछा ही नहीं। कहा 14 सच्चों का इकलौता बाप अबू तालिब का बेटा कह रहा हो कि मेरी बेटी का रिश्ता आया है तो फिर भी मैं पूछूं? मुझे मंजूर है। कहा नहीं, फिर भी मैं रिश्ता लेके आया हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं। चेहरा दरख्शा कमर बनी हाशिम, फारसी में 5 जिल्दों पे किताब है, मौला अबुल फजल अब्बास पे फिक्र लिखे हैं, जिक्र अब्बास में भी, लेकिन नए नुस्खों में शायद न मिले। एक दफा जनाब हुसैन ने कहा जी बिस्मिल्लाह आपकी मर्जी है तो बताएं। कि मैं रिश्ता उसका लेके आया हूँ जो नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है, मैं रिश्ता उसका लेके आया हूँ जो सिरात मुस्तकीम है, मैं रिश्ता उसका लेके आया हूँ जो ज़ालिकल किताब ला रैब है, मैं रिश्ता उसके लिए लेके आया हूँ जो अनफुसना व अनफुसकुम है, मैं रिश्ता उसका लेके आया हूँ जो वक्तहू इलैहिल वसीला है, मैं रिश्ता उसका लेके आया हूँ जो यासीन का इमाम मुबीन है, मैं रिश्ता उसका लेके आया हूँ जो नबाइल अजीम है, मैं रिश्ता उसके लिए लेके आया हूँ जो यासूबुल मुत्तकीन है, मैं रिश्ता उसकी तरफ से लेके आया हूँ जो इमामुल मुत्तकीन है, मैं रिश्ता उसकी तरफ से लेके आया हूँ जो इमामुल मुस्लिमीन है, मैं रिश्ता उसकी तरफ से लेकर आया हूँ जो नाज़ियात का मुदब्बिरुल उमूर है, जिसकी विलायत हिवैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन है, जिसका चेहरा वल फज्र है, जिसकी ज़ुल्फ़े वल लैल है, जिसका सीना अलम नशरा है, जो मिस्ल कुल हुवल्लाहु अहद है, जिसकी ज़ौजा का नाम इन्ना आतैनाकल कौसर है, जिसकी ज़ौजा को अल्लाह लैलतुल क़द्र कहता है, जिसके बेटे का नाम फतीन व ज़ैतून है, जो मोहम्मद की रिसालत का दूसरा गवाह है, जो बदर का फातेह है, जो उहद का मालिक है, जो खंदक का कुल्ले ईमान है, जो मरहब का कातिल है, जो सुलह हुदैबिया का कातिल है, जो मोहम्मद के कंधों पे चढ़ के पुतों को तोड़ने वाला है। कहने लगे बस बस, इससे बड़ी बात क्या होगी, मेरी बेटी उसके घर जाए जो अल्लाह के घर में है। मौला आपको सदा सलामत रखे, कोई गम न दे को सिवाय गम हुसैन। लेकिन अगला फिक्र सुनिए, मैं पहले भी कहता रहता हूँ ये जुज़ियात की ज़रूरत मजलिस में नहीं होती मगर मुझे होती, चूँकि मेरे अंदर की खिताबत की दयानत मुझे इजाज़त ही नहीं देती कि जो फिक्र सामने खड़ा हो मैं उससे भलाई कर अगले पे चले जाऊँ। वक्त 5 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, उतना तो वैसे ही आप नाराज़ नहीं होंगे। बड़ी तवज्जो फरमाइएगा। का जनाब अकील मेरी खुशकिस्मती, मगर आपके ही घर से मादर सैयदा की एक सुन्नत है, मलिकतुल अर्श मुअज़्ज़मा की एक सुन्नत है कि पहले बेटी की मर्जी हो,
نہیں پوچھتے تھے لوگ بیٹیوں سے مرضی، پہلے مرضی ہوئی خدیجہ کی، اسلام نے قانون بنا دیا نکاح خواہ پہلے لڑکی سے اجازت لے گا۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے بھائی بڑی توجہ فرمانا۔ آپ کے ہی گھر کی شریعت ہے، اگر اجازت ہو تو میں بیٹی سے پوچھوں۔ جناب حسام اٹھے، صحن خانہ میں آئے۔ اگلا فکرہ مغل پورہ کے معیار کا ہے، اگر تم نے وصول کیا۔ اس حجرے کے باہر کھڑے ہوئے غازی کے نانا، جس حجرے کے اندر وہ لوح محفوظ تھی کہ جس پر وفاؤں کا قرآن لکھا ہے۔ آباد رہو تم ہمیشہ زندہ باد رہو، پیچھے تک ابو ذر بھائی تک، جتنا مجمع اندر ہے باہر ہے، وہ لوح محفوظ جس پر قرآن وفا تحریر ہو۔ سجدہ ام البنین کے حجرے کا پردہ ہٹا، بابا اندر تشریف لائے، بیٹی اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہا بابا آپ پر سلام ہے۔ کہا بیٹی یاد رکھو کائنات میں ہر بیٹی اٹھتی ہے باپ کے لیے، ایک ہی بیٹی ہے کائنات میں محمد کی بیٹی جس کے لیے بابا اٹھتا تھا، مگر اے ام البنین آج کے بعد میں آپ کے لیے اٹھوں گا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ جو غازی کی پاک اماں سے خیرات مانگ رہا ہے آج انہی کے بیٹے کا ذکر سن کے، مگر آج کے بعد میں آپ کے لیے کھڑا ہوں گا۔ کہا کیوں بابا؟ کہا اس لیے کہ بہت بڑے گھر سے آپ کا رشتہ آ گیا ہے۔ کہا بابا میرا رشتہ کس گھر سے آیا ہے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس گھر سے رشتہ آیا ہے۔ دیکھیں میری طرف بھائی، بزرگوں کی مجبوری ہوتی ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، مگر آپ نے میری طرف دیکھنا ہے۔ بیٹی آپ کا رشتہ وہاں سے آیا ہے جہاں کی چوکھٹ سدرۃ المنتہا ہے، آپ کا رشتہ وہاں سے آیا ہے جہاں کا دروازہ باب اللہ ہے، آپ کا رشتہ وہاں سے آیا ہے جہاں آیہ تطہیر کے پردے ہیں، آپ کا رشتہ وہاں سے آیا ہے جہاں آل عمران کی آیتیں صحن میں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں، آپ کا رشتہ وہاں سے آیا ہے جس گھر میں سورہ یاسین کی سیڑھیاں ہیں، آپ کا رشتہ وہاں سے آیا ہے جس گھر کا طواف الرحمن علم القرآن کرتی ہے۔ ایک دفعہ معظمہ کا سر جھکنا شروع ہوا کہ بیٹی سن تو لیجئے، آپ کا رشتہ وہاں سے آیا ہے جہاں فضا کو بھی ماں کہہ کے بلایا جاتا ہے، آپ کا رشتہ وہاں سے آیا ہے جہاں جوانا میں جنت کے سردار رہتے ہیں، آپ کا رشتہ وہاں سے آیا ہے جہاں شریکت الحسین رہتی ہے، آپ کا رشتہ وہاں سے آیا ہے جہاں لیلۃ القدر کا قیام تھا، آپ کا رشتہ اس گھر سے آیا ہے جس گھر کی چھت کو اللہ اپنا عرش کہتا ہے، آپ کا رشتہ وہاں سے آیا ہے جس کے دروازے پر آ کر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کہتے ہیں مسکینم و یتیمم و اسیرا۔ اے بیٹی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ علی کے گھر سے رشتہ آیا ہے، سر جھکا کے کہتی ہے بابا غازی کی ماں کا پیغام دنیا کو سنا دے، علی پر اعتراض وہ کرے جسے جہنم میں جانے کا شوق۔ زندہ باد، تم صلی سلامت رہو، آباد رہو، ہمیشہ زندہ باد رہو، جن کی آنکھوں میں فضائل میں آنسو۔ ہو گیا عقد، علی مولا آئے، ڈولی اٹھی، عصمت کا قرآن ڈولی میں، ناطق قرآن کئی ساتھ پیدل، محلہ بنی ہاشم میں نگاہ پڑی، سامنے دہلیز سیدہ، عباس کی مادر نے فرمایا ڈولی نیچے رکھو، یہ وہ مقام ہے جہاں سے بلند ہونا کسی کو زیبا نہیں دیتا۔ چلی مادر عباس، یہ وفاؤں کا سبق ہے جو ماں کی گود سے ملا۔ سب سے پہلے وہاں پیشانی رکھی جہاں سلمان دن میں 5 مرتبہ اپنی داڑھی سے آیت تطہیر لکھتا تھا۔
अली की चौखट पे पेशानी रख के बताया, देखो ये चौखट है जहां हमेशा माथा झुकाना। गुजरते रहे दिन उसी हवेली बैतुल्लाह में। एक दिन आ गई 4 शाबान 13 रजब बन के। मैंने पहले कहा अगर जागोगे तो लुत्फ आएगा, वरना जो कट गया वो कट गया भाई। जो ज़हनी तौर पे यहाँ बैठ के अगर उसने ये सोचा कि मैंने सुबह क्या करना है, मैंने वापसी पे रिक्शा कहाँ से लेना है, मैंने अपनी बाइक कैसे निकालनी है, मेरी गाड़ी के टायरों में हवा पूरी है कि नहीं है, उस बंदे का आज की मजलिस में कट ऑफ होना बन जाएगा। क्योंकि हर्फ के साथ हर्फ मिला हुआ है, सिर्फ लफ्ज के साथ लफ्ज नहीं। आ गई 4 शाबान 13 रजब बन के। हुसैन भाई को उठा के खड़े, बाहर से वजहुल्लाह आए, आकर कहा हुसैन मुबारक हो भाई की मिल गई 3 से 4 शाबान की कड़ी। जरा तारुफ तो करवाओ, भाई है कैसा? देखा बाबा को, देखा फिर गाजी को, देखा फिर बाबा को, देखा तब फर्क ही कोई नहीं। हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए भाई। इमाम बारगाह अबुल फजल अब्बास जिस शहंशाह से मंसूब है, उसकी शजाअत अभी मैंने शुरू नहीं की। तारुफ का फिक्र सुनना। शबाब में कदम रखा, शबाब अता करने वाले अबुल फजल अब्बास ने। अब्बास मौला की जिंदगी की पहली जंग है सिफ़ीन, और आखिरी भी सिफ़ीन। लेकिन उससे पहले 7 साल का सिन मौला अब्बास का। शाम से एक यहूदी पहलवान आया जिसका नाम शमून था, शजाअत बनी हाशिम। ये मदीने में आके कहने लगा अली कहाँ मिलेगा, अली कहाँ मिलेगा। ढूंढता ढूंढता मोहल्ला बनी हाशिम में गया। जो ही मोड़ मुड़ा मोहल्ला बनी हाशिम का, सामने एक 7 साल का बच्चा चलता हुआ आया। कहा अली कहाँ है? इसकी आंखों में देख के कहता है नजर नहीं आ रहा? जिंदाबाद, तुम सदा सलामत रहो, हमेशा जिंदाबाद रहो। ये जमील शाह जी किताबों में लिखा है, इतना तगड़ा था ये जानबूझ के अब्दवुद की तरह लंबे लंबे लोहे के संगल पहन के चलता था और पीछे घसीटता आता। अब्दवुद के साथ तो 17 बंदे होते थे ना, ये अकेला अपने जंजीर समेत ऐसे लोगों पर रोक डाल। क्या लगा ये मदीना शहर अजीब है, पहले कोई अली का नाम नहीं बताता, तारुफ नहीं करवाता। मोहल्ला बनी हाशिम में ये 7 साल का बच्चा कह रहा है मैं ही अली हूँ। ये बाहर निकला। 7 मोहल्ला बनी हाशिम से निकलते एक बुढ़िया का मकान था, छत पे खड़ी थी। बुढ़िया को कहता है अली कहाँ है? इसने पहलवान को देखा, फिर पहलवान के पीछे देखा, कर नहीं बताऊंगी। इसने चलना शुरू किया। कहता है बुढ़िया कच्ची दीवार है, कच्ची छत है, कच्चा मकान है, जंजीर तेरी दीवार में अटके हैं, नीचे आ जाओ मैं खींचूंगा, कच्चा मकान की छत गिर जाएगी। बुढ़िया कहती है अपना काम करो। और हैरान हुआ यहाँ की बुढ़िया को भी मेरा रो भी कोई नहीं। कहा मैं जंजीर खींचूं, क्या एक दफा पीछे देख दीवार में नहीं अटकी। 7 साल के अब्बास ने पाँव रखा। ये होती है कुव्वत परवरदिगार, ये है शजाअत बनी हाशिम। बनी हाशिम बच्चों को शजा बनाते नहीं, ये शजा होकर दुनिया में जाहिर होते हैं। हाशमी हो पूछना नहीं पड़ेगा, हसीन हो के नहीं, बहादुर हो के नहीं, आलिम हो के नहीं, सखी हो के नहीं। जिसे दूसरी मजलिस याद है, चारों खूबियां सिर्फ एक खानदान में जमा। पहली जंग थी अब्बास की सिफ़ीन। अली मौला ने खैमे में खड़े होकर कहा आज मेरा कौन सा बेटा अली बन के लड़े। अली के 18 अलियों ने दोनों बाजू उठाए, देखा सबसे आगे हसनैन, पास बुला के प्यार किया, पुष्ट के पीछे करके कहता है मोहम्मद के बेटों से नहीं पूछा। तुम जिए सदा सलामत रहो, जिसे फिक्र समझ आया है भाई। मैंने मुस्तफा के बेटों से नहीं पूछा, मैंने पूछा है अली के बेटों से। कौन अली बन के जंग करेगा? सारे अली हैं, सारे हाशमी हैं, मुजाहिरा सबका अलग अलग है। ऑन इब्ने अली आगे आए, बाबा बिस्मिल्लाह। बेटा कितनी देर में जंग करेंगे? बाबा
فجر کے بعد جنگ شروع ہوگی، 90,000 لشکری آپ کے ہیں۔ بابا لشکر تو مجھے چاہیے نہیں، کیونکہ تیرا بیٹا ہی لشکر ہے۔ بابا تلوار دے دینا، اپنا نیزہ دے دینا، اپنا دلدل دے دینا، میں منع میں جاؤں گا، میں سرا سے نکلوں گا، قلب لشکر مر چکا ہوگا۔ ہراول دستے کے سر اڑا کر مغرب کی نماز 2.25 لاکھ کو مار کر میں تیرے قدموں میں ادا نہ کروں تو اپنا بیٹا نہ کہ بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ۔ اچھا پھر جعفر ابن علی غازی کا سگا بھائی آ گیا ہے۔ جی بابا، جی جعفر آپ بتائیں، اون تھوڑی تاخیر کر رہے ہیں، آج علی کو ذرا جلدی ہے کیونکہ جنگ صفین کا فیصلہ کوئی مرحلہ ہے۔ جعفر آپ بتائیں۔ بابا ابو طالب کا خون ہے میری رگوں میں، بابا آپ بس اجازت دیں، نیزہ نہیں چاہیے، آپ کی تلوار لے کے جاؤں گا، دلدل پہ بیٹھوں گا، فجر کے بعد حملہ شروع کروں گا، سب کو مار کے ظہر کی نماز آپ کے قدموں میں کہ اس سے جلدی ایک ایک کر کے سارے آئے۔ آخر میں 14 سال کی علی نے اپنا ہاتھ بلند کر کے کہا لبیک یا امیر المومنین، کیا غازی آپ کو کیا چاہیے؟ سامنے 2.25 لاکھ ہے، کتنی دیر میں آئیں گے؟ کہ بابا نہ تلوار چاہیے، نہ گھوڑا چاہیے، نہ نیزہ چاہیے، بابا بس تیری اجازت چاہیے۔ مولا آپ کی زندگی کریں، مولا شاہ زمان آپ کی زندگی کریں۔ ایک دفعہ ذرا سارے میری طرف دیکھنا۔ سرفراز بھائی عباس مولا نے فرمایا بابا مجھے صرف آپ کی اجازت چاہیے۔ کہ بیٹا پھر کہ بابا فجر کے وقت تیرے قدموں کو مس کر کے جاؤں، میں منع میں گھسوں، قلب لشکر کو ماروں، میں سرا سے نکلوں، 2.25 لاکھ ہیں، ساروں کے سر اڑاؤں، ایک ساتھ ابھی پہلے کا نیچے نہ آئے، میں تیرے قدموں میں۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا جسے فکرہ سمجھ ہے کہ آج صفین میں علی کا انتخاب ہو بہو علی ہوگا۔ کیسے؟ عباس آؤ۔ علی مولا نے اپنی تلوار دی، علی مولا نے اپنا لباس دیا، علی مولا نے اپنا امامہ دیا، علی مولا نے اپنا کمر بند لیا۔ یہ سنائیں، اگلا جملہ سنو گے، علی مولا نے غازی کی تلوار لی، علی مولا نے غازی کا لباس لیا، علی مولا نے غازی کی دستار لی، دعائے زہرا دعائے محمد بنی، دعائے محمد دعائے زہرا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا۔ غازی علی بنے، علی غازی بنے۔ کہ عباس نظر ہی نہ لگے، چہرے پہ چادر تطہیر کا نقاب ڈالو۔ عباس نے نقاب ڈالا، چوہی خیمے سے فرحان جی پہلا قدم باہر رکھا، ادھر کھڑے تھے مالک اشتر، کرسی چھوڑ کے کہتے السلام علیکم یا امیر آپ جی آپ سب سلامت رہیے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یا علی آپ پر میرا سلام ہو۔ فوراً غازی نے نقاب ہٹا کے کہا چچا مالک آپ پر بھی میرا سلام ہو، مگر غازی ہوں علی، علی کا بیٹا ہو کر بھی کہہ رہا ہے کہ غازی ہوں، امیر المومنین نہیں۔ علی کے سگے بیٹے خود کو امیر المومنین نہیں کہلواتے، میں کمی کو مان لوں؟ آپ اٹھانا، خیرات مانگنا، کسی کو علی کا حق سننے سے خوف آتا ہے، میری بلا سے آئے، سانس کتنی لکھی ہے علی امیر جانے، بولو بولو دم دم سخی سردار کلندر چچا مالک غازی ہوں کہ عباس میں 10 ہجری میں پہلی دفعہ آپ کے بابا سے ملا، نہ میں نے بدر دیکھی، نہ میں نے احد، نہ خندق، نہ خیبر، نہ حنین۔ غازی آج ایسے لڑے نا کہ میں بھی تو دیکھوں
علی کو بدر لڑتے دیکھتا تو کیسے دیکھتا کہ چچا مالک آپ بس کہیں. اچھا ایک تو نہ فکرے پہ زور لگانے کا کوئی فائدہ ہو, جو فکرہ اتنا خود زور والا ہو تو میں کیوں اونچا بولوں کہ چچا مالک آج آپ کہیں تو قبضہ ذوالفقار میں وہ کلائی دوں جس میں وہ اور یہ دو علی رہیں. چچا مالک آپ کی خواہش ہو تو تلوار نیام میں رکھوں, ان ہاتھوں سے لڑوں. چچا مالک آپ کہیں میں منہ سے کہوں مر جاؤ, یہ 2.25 لاکھ مر جاؤ. اور خاصی کی صفین اگر کسی نے نہیں سنی تو ذرا سار اٹھانا بھائی. چچا مالک آپ کہیں میں موت کی پھونک ماروں, یہ سارے مر جائیں. چچا مالک آپ کہیں میں آنکھ بھر کے دیکھوں, یہ مر جائیں. غازی نے فکرہ کہا تاریخ شجاعت بنی ہاشم میں تاج بن کے رہے گا ہمیں. کہ چچا مالک میں ہاتھ بڑھاؤں ان کی روحیں نکل کے میرے مالک اشتر سے میں گفتگو کہ نہیں آپ کا اختیار میں جانتا ہوں. حلال مشکلات کے بیٹے, دافع البلیات کے بیٹے, ولی الحسنات کے بیٹے جو مصائب کا انتظار کر رہے ہیں مجھے 10 منٹ دینا. آپ کافی المہمات کے بیٹے, آپ دافع البلیات کے بیٹے, موجز نما کے موجز نما بیٹے, علی کے علی بیٹے, ولی کے ولی بیٹے. بڑی توجہ فرمانا بھائی. آج آپ ایسے جنگ کریں جیسے آپ کے بابا نے خندق و خیبر میں ذوالفقار چلائی. علی کے رہوار کی پشت پر بیٹھ گئے ابو الفضل العباس. دلدل نے کہا آج سے میں بھی اشل اور اشل ہی دلدل. ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی. کیونکہ کل میں نے بتایا جیسے یہ کلنا محمد ان کی سوالیوں کی حقیقت بھی ایک. مولا عباس جنگ کرنے چلے. ایک دفعہ مولا غازی نے صفین میں پہلا حملہ شروع کیا. کتابوں میں لکھا ہے 2.25 لاکھ شامی بھاگنے لگے اور بھاگتے ہوئے سب کے لبوں پہ یہی تھا علی آ گئے 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 علی آ گئے. اب 2.25 لاکھ آوازیں ہوں اور ہر کوئی کہہ رہا ہو علی آ گئے علی آ گئے علی آ گئے. جو 2.25 لاکھ شامیوں سے ایک ہی وقت میں علی علی کروا کے اسے خیرات مانگنا بھائی. بنانا شبیہ ہے پرچم عباس ہاتھوں کو. ایک آ گیا منکر ولایت علی. عباس کی شمشیر کے نیچے عباس نے گردن پر ذوالفقار کی دھار میں کچھ فاصلہ رکھا ہوا تھا. کہ بتا کیا کیا جائے, مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے. چہرے پہ تھا چادر تطہیر کا نقاب. کہتا یا علی معاف کر دے, یا علی معاف کر دے, یا علی معاف کر دے. کہ جاؤ. جانے لگا, پھر پکڑا, نیچے پھینکا, پھر کہے یا علی معاف کر دے, یا علی معاف کر دے, یا علی معاف کر دے. سرفراز بھائی جملہ بھیج رہا ہوں باہر والوں کو پہنچائیے گا. یا علی معاف کر دے. جا. تیسری دفعہ پھر پکڑا, پھر زمین پہ پھینکا, پھر کہے یا علی معاف کر دے, یا علی معاف کر دے. کہ یا علی اتنی معافیاں تو کبھی کسی سے نہیں منگوائی ہوگی. نقاب ہٹا کے کہتا ہے علی نہیں غازی ہوں. علی سن کے مزہ بڑھا رہا.
نے یہ سفین کا ایک فکرہ سن لیا تو ایک فکرہ مولا عباس کا کربلا کی شجاعت کا بھی سنا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباس مولا نے حملہ جاری رکھا. قریب نامی پہلوان نکلا لشکر شام سے. اس نے کہا حل میں مبارز. عباس مولا ذوالفقار لے کے سامنے آئے. کہا کون آ رہا ہے؟ کہا تجھے اس سے کیا؟ تو نے کہا حل میں مبارز، چیلنج قبول ہے، آؤ. قریب کہتا ہے کسی بڑے کو بھیجیں، آپ کم سن لگ رہے ہیں، کان نقاب الٹانے کی ضد نہ کر ورنہ تو جلال کی تاب نہیں لا سکے گا. ابھی میرے ذوالفقار کی دھار پہ نظر کر. قریب سامنے آیا، کہنے لگا اگر اتنا شوق ہے تو پھر پہلے وار کریں. عباس کہتے ہیں ہم ہاشمی ہیں، ہم وار کر دیں تو اگلے کی حسرت محشر میں بھی پوری نہیں ہوگی، پہلے تو وار کر. اس نے وار کیا، غازی نے وار خالی دیا. عباس نے آدھی ذوالفقار اٹھائی، ابھی نیچے رکھی نہیں تھی. قریب ایسے گرا جیسے مر ہب قریب تو ٹکڑے ہو کر گرا. کمر بھائی میں فکرہ پڑھوں. علی مولا کرتے تھے 3 قسم کا وار، طول کا وار، عرض کا وار، سیفی کا وار، کندھے سے. لیکن تینوں واروں میں بدن کٹتا تھا دشمن کا برابر. عباس نے قریب کو مارا، لشکر میں شور ہوا. علی نے مارا، کہنے لگے نہیں غازی تھا. کہا نہیں علی تھا. کہا ٹکڑے جوڑ کے دیکھو، برابر تھا تو علی تھا. جوڑ کے کہتے ہیں یہ علی ہے، نقاب ہٹا کے کہتا ہے غازی ہے. زندہ باد زندہ باد. یہ شجاعت بنی ہاشم ہے، یہ عزت بنی ہاشم ہے. ایک دفعہ ذرا سارے پھر سے سر اٹھانا. جو ہی قریب کے 2 ٹکڑے ہوئے، 17 بیٹے تھے قریب کے. یہ لشکر شام سے نکلے، کہنے لگے ہمارا باپ نہ کلمہ گو تھا نہ مسلمان تھا. بسم اللہ، نظر اللہ، نیاز حسین. مولا آپ کو سلامت رکھے. جب تک وہ جگہ پہ نہیں جاتے آپ ذرا میری طرف دیکھیں تاکہ جملے کی تمہید مکمل ہو. وقت مختصر ہے، بات 2 منٹ کی اور ہے. قریب کے 17 بیٹے آئے. انہوں نے آ کر کہا نہ ہمارا باپ مسلمان نہ وہ کلمہ گو، ہم ہیں کرائے کے قاتل لیکن خیرت مند ہیں، باپ کا بدلہ لے کر جائیں گے. 17 بیٹے قریب کے سامنے آئے. عباس مولا نے ذوالفقار اٹھائی. پھر ایک دفعہ پتہ نہیں عباس نے کیا سوچا، اسی ذوالفقار کو واپس نیام میں رکھا. کہا آؤ. 17 آئے. عباس نے ہاتھوں سے نہیں پکڑا، گردن سے نہیں پکڑا، ایک ایک کو پیشانی کے باریک بالوں سے پکڑ کر ہوا میں اچھالنا. یہ فکر پورا ہونے دو، یہاں بھی حق ادا کرنا. 17 بیٹوں کو ہوا میں اچھالا اور اچھال کر آواز دی یا ملک الموت انصلا علی ارسن. اے اسرائیل ان 17 میں سے ایک بھی نیچے آیا، آج تیری بھی خیر نہیں. تم سدا سلامت رہو، ہمیشہ زندہ باد رہو. اسی لیے معصوم فرماتے تھے نحن العامرون فی الملکوت، ہم عالم ملکوت میں فرشتوں کو امر دینے والے ہیں. دلیل دے دی مولا عباس نے. جو اتنا بہادر ہو، جو اتنا شجاع ہو، پانی لانے کی اجازت نہیں تھی. فکرہ ایک فضائل کا ہے، پانی لانے کی اجازت تھی، لڑنے کی اجازت نہیں تھی. مولا عباس علمدار نے آقا حسین سے کہا آقا اب جو معصومہ نے مشق دی ہے تو پھر میں فرات پر جاؤں گا ضرور، آپ کی اجازت درکار ہے.
کہ عباس پانی لانے کی اجازت ہے، جاؤ آج ان کو بتاؤ کہ ہاشمی فرات کا قبضہ کیسے لیتے ہیں۔ کہ بھیا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بیت اللہ کا قبضہ لیا، آج فرات میں پانی پہ علم گاڑوں گا۔ پاپا نے پتھر پہ گاڑا تھا، پتھر پہ گڑ جاتا ہے، پانی پہ آج عباس علم گاڑ کے دکھائے گا کہ جاؤ فی امان السیدہ زہرا۔ عباس چلے، لبوں پہ آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ کتاب کا نام ریکارڈ ہو رہا ہے، کر لینا، العصمت الکبریٰ لولی اللہ العباس، حمود العاملی کی کتاب، فارسی میں، عربی میں، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ کوئی اگر دیکھنا چاہے 3 زبانوں میں حوالے کی ذمہ داری میری۔ عباس مولا کے پاس تلوار نہیں، نیزہ نہیں، حالانکہ تلوار کی شجاعت کا وارث، ملائب الاسنہ کا وارث، مگر ہاتھ میں پرچم، فرات کے کنارے عباس مولا نے یوں علم لہرایا، 9 لاکھ بھاگے۔ ابن سعد نے کہا کیا ہوا؟ کہا چوں ہی علم پھرا ایسا لگ رہا تھا ادھر بھی غازی، ادھر بھی غازی، ادھر بھی غازی، ادھر بھی غازی۔ ابن سعد کہتا ہے کیا یہ جادو ہے کہ نہیں؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے۔ آپ سب سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ بھئی ذکر کربلا آیا والا نہیں۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب عاشور آقا حسین نے فرمایا جاؤ ان 9 لاکھ کو 1 رات کی مہلت دو، کیونکہ حسین مہلت لیتا نہیں، حسین مہلت دیتا ہے۔ کہ آقا بسم اللہ، وجہ انہیں کیا بتاؤں؟ کہ میرا ایک مہمان ہے جس کا نام ہر ہے، اس نے آنا ہے، تم بس انہیں کہہ دو میرا آقا کہہ رہا ہے آج میرا جنگ کی مرضی نہیں، کل میں جنگ کروں گا۔ کہ بسم اللہ۔ مولا عباس اشعل کی زین کو مسند ولایت بنا کے 9 لاکھ کے سامنے آئے اور آ کر کہا تم اس سے لڑنے آئے ہو جس کے خیموں کا طواف اس وقت بھی لاتعداد ملائکہ کر رہے ہیں۔ میرا مالک حسین کہہ رہے ہم آج کی رات جنگ نہیں کریں گے، جنگ کل ہوگی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ کہہ کے عباس مولا نے رہوار کو موڑا۔ 9 لاکھ کے ہجوم سے مارد بن صدیف نے آواز دی کون ہو؟ تعارف کرواؤ۔ عباس نے اشعل کو موڑا، چادر تطہیر کا نقاب ہٹا کے کہتا ہے میرا تعارف پوچھ رہے ہو؟ کلنا محمد۔ یا پیچھے تک جملہ کہہ نہیں یا اس کی آواز میں ہوگی، ایک پوائنٹ آواز بڑھائیں تو میں آخری فکرہ پہنچاؤں۔ کلنا محمد، ہم سارے محمد، نام میرا عباس، علی کا بیٹا، ابو طالب کا پوتا، عبد المطلب و ہاشم کا پرپوتا۔ مارد بن صدیف کہتا ہے اکیلے ہو، ہم 9 لاکھ ہیں، ابھی حملہ کریں گے، ملو گے بھی نہیں۔ عباس مولا نے اشعل کی رکابوں میں زور ڈال کے کہا چل اشعل اذا زلزلت الارض زلزالہا کی